Assalamu alaikum. We're here with AC Islamabad, Aved Irshad Bhatti, the topper of CSS 2017 and the role model of the entire Pakistani youth. So let's talk to him. Assalamu alaikum, Aved. Walaikum salam ji. Aved, कैसे हैं आप? All good, all good. How about yourself? अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, अवैध CSS का आइडिया आपके माइंड में किस तरह से आया? देखिए ये एक ऐसा सवाल है जो प्रॉबेबली मेरे हर CSS इंटरव्यू से लेके आगे तक जो है ना जितने इंटरव्यूज़ हुए हैं उनमें हमेशा आता है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि मेरी जो डिग्री थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर वो पब्लिक पॉलिसी के अंदर डिग्री थी. और उससे पहले भी जब मैं यहाँ होता था तो मैं काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व होता था वॉलंटियरिंग के लिए, NGOs के लिए, डिफरेंट जगहों में. और मेरी फैमिली बैकग्राउंड भी है कि मेरे माय फादर वाज आल्सो इन सर्विस. तो उधर से भी हम बचपन से देखते आ रहे थे. डायरेक्टली उनका प्रेशर नहीं था कि ये बनना है, बल्कि वो तो एक्चुअली कहते थे कि बाहर रहो. तो बट नॉनदलेस ये था कि जो है ना मुझे ये हुआ एट वन पॉइंट के बाहर मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था तो उधर आप बहुत ज़्यादा ना रिप्लेसेबल हैं और आपका इम्पैक्ट बहुत कम है कि आप जैसे जो है ना 5,000 लोग और किसी कंपनी में भी काम कर रहे हैं दिस एंड दैट. तो एवरीबडी हैज़ इट्स ओन हिज ओन ड्रीम और हिज ओन गोल. और फॉर मी इट वाज टू कम बैक टू पाकिस्तान, क्रिएट एन इम्पैक्ट. और आई थिंक CSS इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी कि कोई भी लड़का लड़की जो है 25, 26, 27 साल की एज में जिस लेवल ऑफ पावर को और इम्पैक्ट को इधर जो है गेन कर सकता है विद जस्ट वन सिंगल एग्ज़ाम. दैट इज़ आई थिंक एन एसेट फॉर दिस कंट्री. सो अवैध, आपने कहा कि मेरे जो फादर हैं वो नहीं चाहते थे कि मैं आऊँ सर्विस में, तो would you say that this was solely your decision या फैमिली भी ऑन बोर्ड थी? या फैमिली डेफिनेटली ऑन बोर्ड थी. द रीज़न कि मेरे फादर और इसी तरह बहुत सारे हमारे जो लोग देख रहे हैं उनके भी जो है ना जो पेरेंट्स हैं वो रिलक्टेंट इस वजह से होते हैं क्योंकि CSS के अंदर जो आपका पासिंग रेट है वो बहुत कम है और इट्स हार्डली 2%. और उसके अंदर ये है कि रिस्क आपका इतना बड़ा क्रिएट हो जाता है कि उस सारे के अंदर जो पेरेंट्स होते हैं वो बड़े रिलक्टेंट होते हैं कि आप अपनी एग्जिस्टिंग जॉब को छोड़ के, जो कि मैं कर रहा था UK में काम कर रहा था, वहाँ से छोड़ के मुझे आके जो है ना यहाँ CSS के अटैम्प्ट देना, तो वो एक काफ़ी रिस्की चीज़ थी. तो पेरेंट्स हमेशा कहते हैं कि यार आप सेफ़ खेलो. बट नॉनदलेस दिल में उनके भी था कि हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, दिल में मेरे भी था कि हो जाए तो बहुत अच्छी बात है. बट नॉनदलेस ये अल्लाह की तरफ से होता है, आपको सही टाइम पे सही जगह ले आते हैं. अच्छा, तो आपकी ड्यूटीज़ तो पता ही है सबको बहुत ज़्यादा हैं और बहुत टफ़ हैं, लेकिन कभी ऐसा फ़ील होता है कि यार यहाँ आके गलती कर दी, यहाँ नहीं आना चाहिए था? नहीं, सरप्राइजिंगली नहीं, क्योंकि जब मैं आ रहा था तो मुझे जब मैं UK से आ रहा था इधर रिज़ाइन करके, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने, मेरे दोस्तों ने, भाइयों ने, सारों ने कहा कि जो है ना वहाँ जाके प्रॉबेबली रिग्रेट करोगे कि ये क्या डिसीजन लिया है. बट अल्लाह का शुक्र है और दैट आई थिंक इज़ अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर ऑल द पीपल जो कि अभी सोच रहे हैं कि उन्होंने CSS देना है. कि मुझे अब सिविल सर्विस में 2017 से ऑलमोस्ट 4-5 साल हो चुके हैं और उससे पहले भी हम बहुत ज़्यादा लोगों को देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं. मैं पूरा पाकिस्तान ट्रैवल करता हूँ तो बहुत सारे असिस्टेंट कमिश्नर्स, उनकी जो आइडियाज़ हैं, उनकी जो स्टोरीज़ हैं वो हम सुनते हैं. एंड टू बी ऑनेस्ट मैं कहूँगा कि जो है ना इट वाज़ अ गुड डिसीजन और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके. और हर रोज़ जो हम कोई काम करते हैं, आज हम अपने दफ्तर में बैठे हैं, इससे पहले 30-40 केसेस हैं जो गरीबों के हमने डिस्पोज़ किए हैं और उनको छोड़ा है और वो इधर खड़े होकर दुआएं देते हैं जब. तो आई थिंक कि आपको इतनी मोटिवेशन रोज़ की बेसिस पे मिल जाती है कि आप ये नहीं सोचते कि मैं वहाँ ही अच्छा था. तो हर सोसाइटी की अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं. वहाँ इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है, वहाँ अकेला बंदा होता है, ख़ुद डिसीजन लेता है, ख़ुद फैसला करता है. यहाँ एक कलेक्टिव सोसाइटी है, यहाँ सब आपस में मिल के काम करके जो है ना वो करते हैं, डिपेंडेंट होते हैं. बट इसी वजह से इधर आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं अपने दोस्तों के लिए, अपने कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, सब के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं. तो इंशाल्लाह आई हैव नेवर रिग्रेटेड इट एज येट एटलीस्ट. इंशाल्लाह अल्लाह करे आगे भी आप इस चीज़ को रिग्रेट ना करें. अच्छा, आपने कहा प्रोज एंड कॉन्स के बारे में आपने बात की, तो आपकी इस जॉब के कॉन्स क्या हैं? प्रोज तो सबको पता है. कौन ज़्यादा है, बल्कि कौन सबको ज़रा ज़्यादा पता होने चाहिए क्योंकि हम सिविल सर्विसेज को बड़ा आइडियलाइज़ करते हैं और हम कहते हैं कि जैसे इससे अच्छी कोई दुनिया में नौकरी नहीं है. सबकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस पास होती है. पास इज़ अ वंडरफुल ग्रुप. आई
ایڈمائر کہ جتنا اس میں اسکوپ ہے, جتنا اس میں اپرچونیٹی ہے, دیٹ از ویری گڈ. اور ہر جو ہمارا آکوپیشنل گروپ ہے نا, ہر گروپ ہیز سم تھنگ ٹو آفر, تو اٹس ناٹ کہ ایک دوسرے سے بہتر ہے. اچھا, دوسری جو اس میں امپورٹنٹ بات ہے کہ کونس اگر ہم کریں, ایک سب سے بڑا کہ آپ کی سوشل لائف جو ہے نا وہ بہت زیادہ اسٹرانگلی امپیکٹ ہوتی ہے. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا, فیملی لائف آپ کی بہت اسٹرانگلی امپیکٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ گھر پہ ٹائم نہیں دے سکتے, آپ اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے سکتے. بہت دن گزر جاتے ہیں کہ میں جو ہوں نا وہ گھر پہ ابو وغیرہ سے بات نہیں ہوتی میری اتنی, تو اسی وجہ سے کیونکہ ہم ہر ٹائم آن ڈیوٹی ہوتے ہیں. پھر تیسرا یہ ہے کہ سیٹرڈیز سنڈیز آپ بھول جائیں کہ سیٹرڈیز سنڈیز بھی آپ کی ہوتی ہیں, سنڈے بھی چھٹی لے کے آپ کو جانا ہوتا ہے. تو 24/7 یو ہیو ٹو بی اویلیبل, فون آپ کا ہر ٹائم ہوگا, صبح بھی بجے گا, رات کو بھی ہوگا. تو دیٹس دا ہول پوائنٹ. تو یہ کونز آپ کے ہیں. اور سب سے بڑا ایک جو آئی ووڈنٹ سے اے کون بٹ آئی ووڈ سے اے رسپانسبلٹی, وہ یہ ہے کہ لوگوں کی جتنی ایکسپیکٹیشنس ہیں اور لوگوں کے کام ہیں, ایکچولی ان کی زندگی ہے وہ آپ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. ایز اے ینگ پرسن جوائننگ سروس, لرننگ ہاؤ ٹو جو ہے نا مطلب ورک ان دا سوسائٹی, اور کام کرنا اور کوشش اچھی کرنا, ہر لڑکا لڑکی کے لیے جو سول سروس میں آتا ہے یہ سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے کہ لوگوں کی آپ سے ایکسپیکٹیشن ہے. آپ کا ایک فیصلہ بہت لوگوں کی زندگی صحیح اور خراب کر سکتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اس کو دیکھیں. تو وہ برڈن آپ کے اوپر ہوتا ہے. بٹ پروز ہم دیکھتے ہیں, پروز ہم سول سروس کے بینیفٹس دیکھتے ہیں, باقی چیزیں دیکھتے ہیں, دس اینڈ دیٹ. بٹ ٹو بی آنیسٹ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بینیفٹس جو ہے نا یہ آپ کو فائدہ تو بہت دیتے ہیں, بٹ جنرلی آپ پہلے 2-3 ہفتے کے بعد ان سے آپ نکل جاتے ہیں اور آپ کا کام پہ فوکس ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا فار ایوری بڈی جو کرنا چاہتا ہے سول سروس میں آنا چاہتا ہے, میں یہ کہوں گا کہ اٹس اے لائف اسٹائل. تو اپنے ذہن میں سوچ کے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور انشاءاللہ ایک پازیٹیو نیت سے امپیکٹ کریٹ کرنے کے لیے کرنا ہے, رادر دین فار دا پرکس آف اٹ. کیونکہ پرکس جو ہے بڑی جلدی ختم ہو جائیں گے, کام بہت زیادہ ہٹ کرے گا, اور اس سروس میں جتنی مرضی آپ جو ہے جو ہے آپ کہیں کہ میریٹوکریسی نہیں ہے اور نیپوٹزم ہے, بٹ نان دا لیس میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں کہ اس سروس میں ایونچولی رائز وہی کرتے ہیں اور ایونچولی جو ہے سسٹین بھی وہی کرتے ہیں فرام ون گورنمنٹ ٹو اندر, جو کہ ایکچولی کام کر سکتے ہیں. کیونکہ ہر گورنمنٹ کو, ہر رجیم کو بندے چاہیے جو کہ ایکچولی ڈیلیور کر سکے. تو اگر سول سروس کے اندر آپ دل سے کام کرتے ہیں اور آپ اپنے کام میں اچھے ہیں, تو بلیو می کہ آپ کو شاید اپس اینڈ ڈاؤنز آ جائیں, بٹ ایونچولی آپ کی جو ہے پروگریشن اچھی رہے گی انشاءاللہ. So Aved, where did you grow up? I grew up in لاہور, اور لاہور میں جو ہے میرے 3 بڑے بھائی ہیں, سارے باہر ہوتے ہیں. تو ابھی جو ہے ایک میری چھوٹی بہن ہے, وہ بھی ان کا بھی ایڈمیشن ہو گیا ہے, تو شی از آلسو گوئنگ ابراڈ. تو میں اصلی میں وہاں سے واپس آیا ہوں. میرے ابو جو ہیں وہ ادھر سروس میں تھے جو ہے پاکستان میں, اور امی ہاؤس وائف ہیں. تو آئی اسٹڈیڈ ایٹ بیکن ہاؤس اسکول انیشلی, اور پھر اس کے بعد میں ایچسن کالج چلا گیا, اور ایچسن کالج لاہور سے پھر میں ہالینڈ چلا گیا, اور پھر ہالینڈ سے کیلیفورنیا چلا گیا UC برکلی, اور کیلیفورنیا سے کیمبرج یونیورسٹی ایم فل کے لیے چلا گیا, کیمبرج سے لنڈن, اور لنڈن سے واپس لاہور, اور پھر کچلاک. تو فرام کیمبرج ٹو کچلاک اگر میری آٹو بایوگرافی ہوگی تو پراؤڈلی یہی نام مجھے لگتا ہے کہ رکھنا پڑے گا اس کا. اچھا, آپ نے کافی اچھے انسٹیٹیوشن سے تعلیم حاصل کی ہے, تو ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ جو لوگ بڑے اسکولز اور کالجز میں پڑھتے ہیں ان کے لیے CSS از اے پیس آف کیک. تو آپ کو کس حد تک ہیلپ کیا ان اسکولز اور کالجز نے؟ نہیں, پرسنلی آئی بلیو کہ دیٹ از ناٹ ٹرو. دا ریزن از کہ ہر انسان کی جو CSS کی پریپریشن ہے اس میں پروز اینڈ کونس ہوتے ہیں, اس میں اسٹرینتھس اور ویکنیسز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ایک بندہ جو باہر سے پڑھ کے آتا ہے اور ان یونیورسٹی سے پڑھ کے آتا ہے, ایک اس کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی انگلش جنرلی جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے, تو اس وجہ سے اس کو بیسک انگلش اور گرامر کے اندر زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا. بٹ آن دی ادر ہینڈ اس کی جو پاکستان ریلیٹڈ انفارمیشن ہے یا جو گراؤنڈ کی ریالٹیز ہیں اس سے وہ تھوڑا سا دور ہوا ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایک ڈفرینٹ کلچر میں, ڈفرینٹ سوسائٹی میں ہے. تو جو یہاں کے لوگ ہیں ان کا فار ایگزامپل جب میں یہاں واپس آیا تھا تو بہت سارے اس میں شاعری, بہت سارے اس میں اقبال کی, جناح کی باتیں جو ہے نا, اور سملرلی اسلامیات کے اندر, اسلامک اسٹڈیز کے اندر, کیونکہ ہم پاکستانی انوائرمنٹ میں جب رہتے ہیں تو آپ کی وہ اسٹرینتھ ہو جاتی ہے.
تو میں جب باہر سے آیا تھا تو مجھے اس پہ اسٹرگل کرنا پڑا. ایک دفعہ ری انڈرسٹینڈنگ دا سوسائٹی, اس میں نے ڈان پڑھا, باقی چیزیں کی اور کوشش کیا کہ انڈرسٹینڈ کروں کہ کیا چل رہا ہے, کیونکہ میں اپ ٹو ڈیٹ نہیں تھا پاکستان کی زیادہ نیوز سے. اوبیسلی اتنا تو پتہ ہی ہوتا ہے جو آپ کا ملک ہے اس کے بارے میں جتنا بیسک ہوتا ہے, بٹ بہت زیادہ انفارمیشن نہیں تھی. تو وہ مجھے کرنا پڑا. بٹ میری اسٹرینتھ کیا تھی, میری انگلش جنرلی بہتر تھی, میرے رائٹنگ سٹائل جنرلی بہتر تھا. ادھر ہم لیپ ٹاپ پہ لکھتے تھے, ادھر ہاتھ سے لکھنا تھا, تو اس وجہ سے کمپلیٹ پولر شفٹ ہے. اگر جو ہے یہ بات ان نٹ شیل کہی جائے کہ باہر سے جو پڑھ کے آتے ہیں یا ادھر ٹاپ یونیورسٹی سے پڑھتے ہیں ان کے لیے سی ایس ایس آسان ہے, تو میں آپ کو بتاؤں کہ سی ایس ایس آسان کسی کے لیے بھی نہیں ہے, کیونکہ جب آپ اندر آتے ہیں سی ایس ایس کے اندر تو یو آر آل آن دا سیم پیج. تو آپ سب جو ہے, کسی کی کوئی اسٹرینتھ ہے, کسی کی کوئی اسٹرینتھ ہے, بٹ سب جو ہے نا ایک لیول پہ ہیں. اور اس کے بعد آپ نے جو ہے نا محنت کرنی ہے, پریکٹس کرنی ہے, ٹیسٹ کرنے ہیں, اپنی اسٹریٹجی کرنی ہے. اینڈ ون میجر فیکٹ ٹو ویلیڈیٹ دس ہول آئیڈیا از کہ اگر میں جو ہوں فورن گریجویٹ تھا اپنے سال کے اندر, تو جو سیکنڈ آئے تھے عدیل اکبر صاحب, وہ ادھر سے جی سی یونیورسٹی سے تھے. اس سے پچھلے سال میڈم ملیحہ تھیں جو کہ جو ہے بالکل وہ بھی پاکستانی نسل سے تھیں. وہ اس سے پہلے بھی جو ہمارے جتنے ٹاپرز, عثمان گمن صاحب آئے ہیں, باقی لوگ آئے ہیں, وہ ایف سی سے تھے. تو a lot of the people جو کہ پاکستان میں ٹاپ کرتے ہیں یہ ویری کرتے ہیں. اور اگر آپ سی ایس ایس کا ایک رزلٹ اٹھا کے دیکھیں تو ایسا آپ کو نہیں فیل ہوگا کہ اسکیوڈ ہے ٹورڈز گڈ یونیورسٹیز alone. تو ہر جگہ کی, ہر کیمپس کی, ہر جو ہے بیک گراؤنڈ کا بندہ اور ہر سوشل سٹیٹس کا بندہ جو ہے نا اس سروس کے اندر آتا ہے. اینڈ پاکستان کے لیے ایز آئی سیڈ کہ دیٹ از این ایسٹ, کہ غریب آدمی جو ٹھٹھا بدین کچھ لاکھ جو ہے خزدار سے بیٹھا ہوا جو ہے نا ایک ایگزام دیتا ہے جس کی ادھر کوئی بندہ بات نہیں سنتا, اس کا سردار بات نہیں سنتا, وہ ایگزام دیتا ہے اور اس ایگزام کی بیس کے اوپر وہ وہاں کا اے ایس پی اور اے سی آ کے لگتا ہے, اور پھر جو ہے نا وہ ایکچولی ایک ڈفرینس کریٹ کر سکتا ہے. تو مطلب یہ ایک ڈیولپنگ کنٹری کے لیے, ایک پاکستان جیسی ڈیولپنگ کنٹری کے لیے ایسی چیز جس پہ میرٹ بیسڈ ایک ایگزام ہے ٹو اے میجر ایکسٹینٹ, آئی تھنک وہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور ایسے بیک گراؤنڈ سے جو لوگ آتے ہیں ان کو تھوڑا سا آئیڈیا بھی ہوتا ہے کہ پرابلمس جو کامن مین روز ڈیلی بیسس پہ فیس کریں. اچھا اوید, سنگنگ کا تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی ہابی اور آپ بہت اچھا گاتے ہیں, لیکن سنگنگ کے علاوہ اور کیا ہابیز ہیں آپ کی؟ سنگنگ کے علاوہ دیکھیں ہابیز سب کے لیے ہونے بہت زیادہ ضروری ہیں. آئی تھنک کہ وہ آپ کو بہت زیادہ کچھ سکھاتی ہیں زندگی کے اندر. اور میں تو جب بھی کلاسز پڑھاتا تھا یا بچوں سے انٹریکٹ کرتا تھا سی ایس ایس والے, تو ہمیشہ میرے ذہن میں یہی ہوتا تھا کہ میں ان کو یہ بات بتاؤں کہ آپ نے نہیں کمرہ بند کرنا, اور کمرہ بند کر کے دنیا سے کٹ کے آپ نے نہیں کرنا. اپنی زندگی کو انجوائے کریں اور پڑھائی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے. یہ جو چیزیں ہیں, اور میں ٹاپ یونیورسٹیز میں دنیا کی گیا اور ہر جگہ جو ہے اب وہ پڑھنے لکھنے والا بچہ جو صرف کتاب بیٹھ کے اچھی پڑھ سکتا ہے یا لکھ سکتا ہے, ہی از ناٹ دا ون ہوز وانٹیڈ. چاہیے انہیں کیا, ایک ڈائنامک یا اوور آل پرسنالٹی. اس کے اندر کیا ضروری ہے کہ آپ ہر ایک چیز میں جو ہے وہ کریں. اب میرے لیے پارٹیسپیٹ کریں. میرے لیے جو ہے مجھے بچپن سے بہت زیادہ شوق تھا ڈفرینٹ چیزوں کا. اسپورٹس کا مجھے بہت شوق ہے, تو میں کیمبرج کے اندر ان کی جو فٹ بال ٹیم تھی اس میں تھا. جو کرکٹ میں کھیلتا تھا, پروفیشنل کرکٹ جو ہے ہالینڈ کی طرف سے. اس سے پہلے بھی جو ہے نا بیڈمنٹن, ٹیبل ٹینس اور یہ چیزیں کافی زیادہ میں کھیلتا رہا ہوں. ادر دین اسپورٹس, تو اسپورٹس کا بڑا شوق ہے. رائڈنگ کا پیس کیمپس میں وہ رائڈنگ سکھاتے ہیں, تو وہ مجھے بڑا پسند ہے. شوٹنگ کا مجھے شوق ہے. اس کے ساتھ جو ہے ٹریولنگ از مائی پیشن, مجھے بہت پسند ہے. ابھی تو سروس مجھے ٹریولنگ کی اجازت نہیں دے رہی, تو میں ادھر اسلام آباد میں ٹریول کرتا رہتا ہوں. بٹ نن دا لیس دا پوائنٹ از کہ ٹریولنگ از مائی پیشن. الگ کلچرز دیکھنا, ان کے کھانے الگ کھانا, ان کے لوگوں سے ملنا, ڈفرینٹ لینگویجز سننا, یہ چیز مجھے بہت زیادہ پسند ہے. تو انشاءاللہ ہوپ فلی موقع دوبارہ ملے گا کہ میں دوبارہ اس طرح نکلوں. لیکن پاکستان کے اندر بھی فرام جی بی ٹو بلوچستان ٹو سندھ ٹو جو ہے نا پنجاب, ساؤتھ سدرن پنجاب, میں نے بڑا کچھ جو ہے نا گھوم کے دیکھا, اور ادھر بھی بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے. اور اس کے ساتھ میں ڈبیٹس میں تھا, تو میں ماڈل یونائٹڈ نیشنز ہوتی تھی, تو وہ میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا تھا. ہم نے ایشین انٹرنیشنل ماڈل یونائٹڈ نیشنز میں, اور پورے ایشیا میں بیسٹ ڈیلیگیشن جیتے تھے ہم. تو وہاں سے بولنے کی عادت جو ہے میرے خیال سے ڈیولپ ہو گئی بڑے چھوٹی ایج میں. اور ساتھ سنگنگ تو ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے نا یہ ہے کہ ڈراماز
ڈانس, ایکٹنگ تو اتنی اچھی نہیں آتی, بٹ جو ہے مجھے لگتا ہے سروس نے ایکٹنگ سکھا دیتی ہے آپ کو. تو ایکٹنگ تو اتنی اچھی نہیں میں کرتا تھا کبھی بھی, لیکن یہ ہے کہ جو اس کی ڈائریکشن وغیرہ ہے اس کے ساتھ یہ ہے کہ ڈانس جو ہے مجھے بڑا شوق تھا. تو اب ڈانس کرنا بڑا مشکل ہو گیا, لیکن جو ہے نا جنرلی مجھے بڑا جو ہے نا وہ اچھا لگتا تھا. تو تھنگس لائک دیٹ, یہ چیزیں آپ کو نا بہت کانفیڈنس دیتی ہیں اور آپ کو بڑا کچھ سکھاتی ہیں کہ آپ جو ہے لوگوں کے بیچ میں انٹریکٹ کر سکیں, آپ کو پتہ ہو کہ لوگ کیسے ہیں, اور یہ آپ کو ایک کانفیڈنس دیتی ہیں. اور اسپورٹس آپ کو ٹیم ورک سکھاتی ہے, میوزک آپ کو ایک سیلف کانفیڈنس سکھاتا ہے, ڈبیٹس آپ کو پبلک اسپیکنگ سکھاتی ہے, ٹریولنگ آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ آپ کسی بھی مشکل میں پھنس جائیں جہاں کوئی دنیا کا بندہ آپ کے ساتھ نہیں ہے, آپ اکیلے ہیں اور ایک ڈفرینٹ ملک کے اندر ہیں اور جو ہے نا کچھ سمجھ نہیں آ رہی, تو آپ کس طرح اپنے نیویگیٹ کریں گے. کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو آپ کی زبان نہیں سمجھ آتی, آپ کو ان کی نہیں آتی, ان سے آپ کیسے انٹریکٹ کریں گے. تو جب ان سے آپ انٹریکٹ کر کے چل جاتے ہیں تو پھر جو ہے نا آپ کو لگتا ہے کہ بلوچستان تو ویسے ہی اپنا ہے, تو آپ کو کوئی فیل ہی نہیں ہوتا کہ جو ہے نا یہ ان کی اور آپ کے بیچ میں کوئی کلچر گیپ ہے. تو اچھا اوید, پڑھائی کر لی, ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے سی ایس ایس کر لیا, کریئر اسٹیبلش کر لیا. ناؤ آر یو تھنکنگ اباؤٹ سیٹلنگ ڈاؤن؟ یار آئی ایم انڈیڈ ویری سون ان شاء اللہ, لیکن ابھی یہ ہے کہ ابھی پیرنٹس ڈیسائیڈ کر رہے ہیں, اور جو ہے یہی ہے کہ ان کے بھی اپنے اوبیسلی ایک جو ہے جو ڈیسیجن میکنگ ہے تو وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں, وہ ابھی سوچیں گے انشاءاللہ. تو ابھی میرے سے 2 بڑے بھائی ہیں, تو کیونکہ وہ 2 بڑے بھائی ہیں ان کی بھی ابھی جو ہے نا شادی ہونی ہے, تو جب ان کی ہوگی تو پھر اس کے بعد میرا نمبر آئے گا. تو اس وجہ سے جو ہے نا خدا نے مجھے ایک تھوڑا سا ونڈو دے دیا ہے, لیکن یہ ہے کہ ایونچولی اوبیسلی کہ ان کو بھی ریئلائزیشن ہے کہ یہاں سروس ہے, باقی چیزیں ہیں, اب کام بھی کر لیا, سب کچھ کر لیا, تو اب اٹ از دا رائٹ ٹائم. اور اوپر سے اب ہمارے سارے جتنے سی ایس پیز ارد گرد ہیں, وہ جتنے میرے بیچ میٹس ہیں سارے کے سارے, وہ ایک ایک کر کے ساروں کی شادیاں ہوتی جا رہی ہیں. تو ہر شادی پہ جا کے ماں باپ پھر آپ کی طرف ایک دفعہ دیکھتے ہیں کہ مطلب اگلا تمہارا نمبر ہے. تو ہوپ فلی ویری سون انشاءاللہ ہو جائے گا. So what's the one thing that you would look for in a life partner? یار ون تھنگ دیٹ آئی ووڈ لک فار از کمپیشن. دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جو ہے نا آپ کی جنرلی لوگوں کے لیے, اور لوگ صرف وہ نہیں کہ ایک تو جنرل عوام ہے کہ غریبوں کے لیے ہو آپ کے دل میں, یہ آپ کی چیز نا ایک اوور آل آپ کی ہر ایک چیز کو ڈیفائن کر دیتی ہے. دوسری یہ چیز ہے کہ آپ کے ارد گرد آپ کے فیملی والے, آپ کے دوست ہیں, باقی لوگ ہیں, ان کے ساتھ بھی اگر ایک کمپیشن ہو نا, تو کیونکہ میری جو لائف ہے, ون تھنگ جو میں ہمیشہ ڈرتا تھا اور جو ہے نا مجھے ایک ٹینشن تھی, وہ یہ تھی کہ میری لائف ہے بہت سوشل, اور میری لائف ہے بہت جو ہے نا مطلب ایسے ہے کہ کوئی امپیکٹ کریں, لوگوں کی مدد کریں, کچھ نکلیں, کہیں ایکشن لیں اس طرح کا. تو اف یو ہیو اے لائف پارٹنر جو آپ کے پولر اپوزٹ ہو فار ایگزامپل, یا پھر جو ہے انٹروورٹڈ ہو, جو کہ نہ اس طرح کرے, تو آپ کی لائف جو ہے نا اور آپ کی پروفیشنل کیپیبلٹی بھی اس طرح سے نہیں جاتی, تو افیکٹ ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے فار می اف دیر از ون تھنگ دیٹ از ویری امپورٹنٹ, دیٹ از آئی تھنک آئی ووڈ سے کمپیشن. اور فار دا پیپل, جنرل پیپل ایز ویل ایز فار جو ہے نا یور فیملی, یور فرینڈس. اور اس کے بعد اگر ایک چیز ضروری ہے تو وہ ایمبیشن ہے, اور ایمبیشن کے خود اپنا نام کرنا, رادر دین آپ کا میں نے جو اچیو کیا, میں نے جو کیا, اللہ کی طرف سے آیا, سب کچھ ہوا جیسے بھی ہوا, وہ اپنے لیے تھا میرا. تو آئی ووڈ وانٹ کہ لائف پارٹنر جو کہ جو ہے نا مطلب اس کے اندر خود اپنی ایک آئیڈینٹی بنانا, خود اپنا کام کرنا, اپنا اچھا جو ہے نا اسپائر کرنا, اور زندگی میں کچھ بننا, کیونکہ وہ چیز ریفلیکٹ کرتی ہے آپ کے بچوں میں, آپ کی فیوچر جنریشنس کے اندر کہ آپ کا وہ ایمبیشن ہو. تو آئی تھنک جب دونوں یہ الائن کر جاتی ہیں تو ہوپ فلی پھر آپ ہر ایک زندگی کی چیز انجوائے کرتے ہیں پھر. تھینک یو سو مچ اوید, آپ نے بہت اپنے بزی اسکیجول میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. تھینک یو سو مچ. ہماری بات چیت تھی AC اسلام آباد اوید ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ شو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.